अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। मुहाजिर रिपब्लिकन आर्मी, हकीकत या फसाना? अल्ताफ हुसैन कहते हैं ये शोशा सिंधी अवाम को कुचलने के लिए छोड़ा गया है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं KPK में PTI की हुकूमत 1.5-2 माह की मेहमान है। ये ख्वाब है एक दीवाने का, तहरीक इंसाफ का मौलाना को जवाब। गर्दशी कर्जा अदा होने के बाद नई पैदा होने वाली बिजली कहां गई? 12 से 18 घंटे बिजली गायब। लोड शेडिंग से जिंदगी और कारोबार दोनों मफलूज। कराची का मामला, पूरी कौम उसमें तशवीश में मुब्तला है और हुकूमत की जानिब से ये खबरें आ रही थी कि ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन आज अचानक चौधरी निसार अली खान ने कौमी असम्बली में बताया कि जो रिपोर्ट वफाकी हुकूमत की जानिब से पेश की गई है सुप्रीम कोर्ट को, उसके हवाले से वो एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। वो माजरत करना चाह रहे हैं क्योंकि जो मुहाजिर रिपब्लिकन आर्मी का जिक्र था उस रिपोर्ट के हिस्से में उनका ये कहना था कि शायद वो गलत तो नहीं है, लेकिन उनको इसका इल्म नहीं था। उनको बताए बगैर, उनको दिखाए बगैर ये रिपोर्ट पेश कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अभी तो ऑपरेशन शुरू ही नहीं हुआ, और अगर ऑपरेशन शुरू होने से पहले इस किस्म का माजरत खाना लहजा आ गया, ये इस तरह की माजरत की बातें चल निकली, तो ऑपरेशन में जो एक डिटर्मिनेशन चाहिए गवर्नमेंट से, वो डिटर्मिनेशन कहां से आएगी? वो रिजॉल्व, वो अज़्म कहां से आएगा? दूसरी जानिब MQM के रहनुमा जनाब अल्ताफ हुसैन का ये कहना है कि मुहाजिर रिपब्लिकन आर्मी एक शोशा है, बिल्कुल वैसा ही शोशा है जैसा जनापुर के नक्शों का शोशा छोड़ा गया था। इसमें कोई शक नहीं कि माजी में पाकिस्तान की एजेंसीज ने, जो पाकिस्तान के सियासी रहनुमा हैं, जो सियासी कुव्वतें हैं, उनको बदनाम करने के लिए हर किस्म के हरबे आजमाए, हर किस्म के हथकंडे उन्होंने इस्तेमाल किए। और जो अल्ताफ हुसैन साहब का बयान है जनापुर के नक्शों के हवाले से, इसके बारे में भी इल्जाम तो जरूर लगा था, लेकिन इस हवाले से अल्ताफ हुसैन बिल्कुल बजा है ये कहने में कि बाद में कभी किसी एजेंसी ने उसको कोरैबोरेट नहीं किया, कभी उस हवाले से कोई मुकदमा नहीं चला। और अब अल्ताफ हुसैन का कहना है कि ये जो शोशा है मुहाजिर रिपब्लिकन आर्मी का, ये सिंधी आवाम को कुचलने के लिए किया गया है, छोड़ा गया है। और साथ ही उन्होंने मुतालबा किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और पाकिस्तान की जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं नैब से भी मुतालबा किया कि वो इसकी तहकीकात करें। और बहुत सारे लोग इस वक्त पाकिस्तान में ये समझते हैं कि यकीनन इन तमाम चीज़ों की तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ये कह चुके हैं कि वक्त आ गया है कि हम स्याह को स्याह और सफ़ेद को सफ़ेद कहें। और हमारे जो इंटेलिजेंस के इदारे माजी में पाकिस्तान की जो सियासी कुव्वतें हैं मुख्तलिफ इलाकों में, उनको बदनाम करने के लिए जो हरबे उन्होंने इख्तियार किए हैं, उसके हवाले से भी उनको भी बेनकाब करना चाहिए। लेकिन अब इस वक्त कराची की क्या सूरत है और नई जो कंट्रोवर्सी है, इसके तनाज़ुर में क्या होगा, हम ये बात करेंगे। IB के साबिक सरबराह जनाब मसूद शरीफ खटक, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मसूद शरीफ साहब। वालेकुम सलाम। मसूद शरीफ साहब, ये बयान कीजिएगा कि इस वक्त जो ये मुहाजिर रिपब्लिकन आर्मी के तनाजुर में बात की जा रही है, आज चौधरी निसार अली साहब की भी स्टेटमेंट आई, तो ये बयान कीजिएगा कि ये सारा आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप भी तो वहां पर रहे हैं। बड़ा आपने जो ऑपरेशन किया था 94-95 का, वो आपके सामने हुआ। आप क्या कहते हैं इस सारे इशू पर? देखें, बात बड़ी सिंपल सी है और मेरा ख्याल है जैसे आपने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़े दुरुस्त तरीके से यह कहा है कि अब टाइम आ गया है कि आप स्याह को स्याह और सफ़ेद को सफ़ेद कहें। उसकी वजह सिर्फ ये है कि पाकिस्तान दाव पे लगा हुआ है इस वक्त। अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स की मुख्तलिफ ब्रेकिंग न्यूज़ आप स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जो कराची से मुंसलिक हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, MQM के, NP के हैं और भी हैं, इनमें से हर एक शख्स अच्छी तरह बाखूबी वाकिफ है कि कराची के मिलिटेंट्स किस किस के पास कितने हैं, कहाँ कहाँ हैं, क्या क्या करते हैं। कोई इनमें से ऐसा नहीं है जिसको ये नहीं पता होती है। जब पॉलिटिकल आप उनके स्टेटमेंट सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल गफलत में, इनको पता ही कुछ नहीं है कि कराची में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली वही स्याह और सफ़ेद और सफ़ेद कहने का टाइम आ गया है। ऑल दीज पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू पुट देयर एक्ट टुगेदर और अपने मिलिटेंट विंग, पॉलिटिकल पार्टी का क्या काम है कि उसका मिलिटेंट विंग हो, अपने लोग दूसरे लोग मारे जाएं। कोई भी शख्स मारा जाता है, चाहे वो पॉलिटिकली हो, टारगेटेड हो, सेक्टेरियन हो, नाम आप जो मर्जी दे दें। द फैक्ट इज कि उस शहर में बदअमनी का तासुर मिलता है, दहशत फैलती है।
اب اس وقت آپ دیکھیں 95-96 میں بھی جب آپریشن سول ایجنسیز نے کیا آرمی آپریشن کے بعد، جو کہ ایک انٹیلیجنس لیڈ آپریشن تھا، آئی بی لیڈ آپریشن تھا، آئی بی کا ڈائریکٹر جنرل میں خود تھا، تو میں نے یہ دیکھا سارا. دیکھیں کراچی میں اس وقت بھی میں نہیں ماننے کو تیار کہ 200, 300, 400, 500 سے زیادہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو یہ سارے شہر کو صرف پہ اٹھایا ہوا ہے. اب یہ جو باتیں ہوتی ہیں کیپیسٹی کی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہتھیار کم ہیں، ہمارے پاس گاڑیاں کم ہیں، یہ دس از آل. میں تو اس کو رد کروں گا ٹوٹلی. صرف یہ جو آفیسرز ابھی اپیئر ہوئے سپریم کورٹ میں بڑے بڑے، انہوں کو سے پوچھا گیا یہ ہتھیار کہاں سے آتا ہے کہاں سے نہیں آتا ہے. میں آپ کو 95-96 کی مثال دوں گا. جب ہم نے انٹر کیا تو وہاں پر کلاشنکوف 8-9 ہزار میں ملتی تھی. جب یہ روٹ بند کیے تو کلاشنکوف کی پرائس 35-40,000 تک چلی گئی. ایک گولی 3-4 روپے میں ملتی تھی، اس کی پرائس 25-30-35 روپے تک چلی گئی. آپ جب اینٹی ٹیررسٹ آپریشن کرتے ہیں یا اینٹی ٹیررسٹ کو بول لیں یا اس کو جو مرضی نام آپ دے دیں، فیکٹ ہے کہ جو کوئی بھی کراچی کا امن، اس کے خلاف جب آپ آپریشن کرتے ہیں تو اس میں صرف ایک جز یہ نہیں ہوتا کہ وہ کون لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، ان کے پاس ہتھیار کدھر سے آ رہا ہے. یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے کہ آئی جی پی اور ڈی جی رینجرز اور دوسروں کو یہ بتائیں کہ جی آپ یہ کریں اور آپ وہ کریں. بٹ مجبوری ہے کہ جب امن نہیں آ رہا تو ان کو یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں. میں سارے آپ کی سرخیاں دے رہا ہوں. یہ بڑی ایک انفارچونیٹ بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب یہ ہے نا گورنمنٹ کو اپنی ایجنسی ساروں کو کہیں نہ کہیں ان کے ہیڈز کو کلیئر ایک میسج دینا پڑے گا کہ ادھر پیس ہیز ٹو بی ریسٹورڈ اور یو ہیو ٹو بی آنسریبل فار اٹ ناٹ بینگ ریسٹورڈ. مسعود شریف صاحب بالکل درست آپ نے نشاندہی کی ہے کہ جو سپریم کورٹ کام کر رہی ہے یہ شاید اس کا نہیں ہے، لیکن کیونکہ ایک ویکیوم ہے تو اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کو مجبوراً یہ وہ باتیں کرنا پڑ رہی ہیں جو پاکستان کی سیاسی قیادت کو کرنا تھی. میں ایک آپ کا کمنٹ چاہوں گا کہ یہ جو مہاجر ریپبلکن آرمی کی بات ہوئی ہے، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو سیاسی قیادت ہے اس کو بدنام کرنے کے لیے یہ سلسلہ گزشتہ 4-5 دہائیوں سے ہے کہ بڑا ان کو بدنام کیا گیا اور سیاسی قیادت کو یہ کہا گیا مختلف علاقوں کی کہ یہ پاکستان توڑنے چاہتے ہیں، یہ پاکستان کے مختلف حصے کرنا چاہتے ہیں. یہ بیان کیجئے گا کہ آپ نے اتنا بڑا آپریشن کیا 95-96 میں، کیا آپ کو بھی کوئی مہاجر ریپبلکن آرمی نام کی کوئی چیز اس وقت آپ کو دیکھنے میں ملی؟ دیکھیں اس وقت یہ نام ایسے گردش میں نہیں آیا تھا، جو حقیقت ہے میں وہی بولوں گا صرف. مگر ایک بات آپ دیکھیں کہ پاکستان کے پرانے لوگ جو اس وقت 95-96 کے اور 88-84 سے لے کے کراچی کے سچویشن کو، جو اس عمر کے بریکٹ کے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سارا کچھ دیکھا، ان کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ کراچی کے حالات کس طریقے سے خراب کیے گئے تھے. اتنے خراب ہو گئے تھے کہ اس ملک کو آرمی آپریشن 92 میں کرنا پڑا، اور وہ 94 کے مڈل تک تقریباً چلتا رہا. کہنے کا مطلب یہ ضرورت کیوں پڑی آپ کے سب سے بڑے ملک میں ملٹری آپریشن کرنے کو؟ تو کچھ نہ کچھ تو وہاں ہو رہا تھا نا، اسی لیے آرمی نے ٹیک اوور کیا تھا اور اس کو آپریشن کیا جو سب کے علم میں ہے. اب میں وہ حالات آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں جو اس وقت تھے. آپ اس کو ریپبلکن آرمی کہہ لیں، آپ اس کو ملیٹنٹ ونگ کہہ لیں، آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں. کراچی میں سارے بزنس مینوں کی فیملیز اسلام آباد شفٹ ہو چکی تھی. وہ آتے تھے ویکینڈ میں ادھر آ کے فیملیز کے، باقی صرف کام کرنے کراچی جاتے تھے. کراچی سے جتنا یہ سندھی، پنجابی اور پٹھان جو جتنا پاپولیشن تھا، ان کی ٹرانسفرنس شروع ہو چکی تھی حالات کی وجہ سے. کوئی سندھ انٹیریئر میں واپس جا رہا تھا، کوئی پختونخوا واپس جا رہا تھا، کوئی پنجاب واپس جا رہا تھا. اور آن دی ادر ہینڈ سندھ انٹیریئر سے مختلف ایتھنیسٹی کی وجہ سے جو میں یہ لفظ استعمال بھی نہیں کرنا چاہتا، بٹ لیٹ سے اردو اسپیکنگ سندھیز جو تھے دے ور موونگ انٹو کراچی. حیدرآباد سے بھی کراچی شفٹ کر رہے تھے. تو یہ جو ٹرانسفرنس آف پاپولیشن ہوتا ہے یہ ایک بہت نقصان دہ شے ہوتی ہے کہ اگر یہ لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے ہو رہا. اگر وہ سچویشن چلنے دی جاتی تو کہیں بھی جا سکتی تھی وہ سچویشن. اگر وہ جنا پور کے نقشے آئے تھے، سب نے دیکھے تھے، سب نے وہ باتیں سنی تھیں، اس کے بعد مختلف قسم کے میں نے ٹیلی ویژن چینل پہ سنا لوگوں کو اس کو رد کرتے ہوئے. مگر میں یہ ٹرانسفرنس آف پاپولیشن بیکاز آف ایڈورس لا اینڈ آرڈر سچویشن کراچی میں، یہ سارا اگر ملا کے آپ دیکھیں تو ضرور وہاں کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا. اب یہ دیکھیں کہ پولیٹیکل مصلحت جو ہوتی ہے نا ہماری، اس کے تحت مختلف بعد میں پھر پارٹیز جو
कि उस वक्त फौज की जद में थे, उसके बाद फौज के जनरल मुशर्रफ के टाइम में 10 साल हुकूमत और ये और वो, तो ये फौज जो पॉलिटिकल मसलियत हमारी होती है उसकी वजह से बहुत सारी चीजें जो हो रही होती हैं बाद में ऐसा दिखाया जाता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं था। अगर कुछ भी नहीं था तो 92 से लेके 96 तक, 94 तक आर्मी ऑपरेशन, 96 तक 2 साल तकरीबन 1.5 साल जो IB लेड ऑपरेशन था, इंटेलिजेंस लेड, और जिसमें ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी, जिसको मैंने खुद कंडक्ट किया। तो ये सारा कुछ क्यों हो रहा था? मसूद साहब, आप मसूद शरीफ साहब आप हमारे साथ ही रहिए क्योंकि वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। कराची के मामले पर गुफ्तगू हम जारी रहेगी। मुहाजिर रिपब्लिकन आर्मी जो अल्ताफ हुसैन साहब का कहना है कि तहकीकात होनी चाहिए, हकीकत या फसाना, इस पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कराची के मसले पर। हमारे साथ मसूद शरीफ खटक हैं जो IB के साबिक सरबराह रह चुके हैं और कराची में जो 95-96 में ऑपरेशन हुआ था उन्होंने उसको लीड किया था। अब जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक काबीना का खुसूसी इजलास मंगल को तलब कर लिया गया है। 3:30 बजे ये इजलास होगा और वहां फैसला किया जाएगा कि कराची का जो मसला है, कराची का जो ऑपरेशन है, उसको किस तरीके से किया जाना चाहिए, कौन से एक्शन है जो हुकूमत उठाएगी ताकि कराची में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बहाल किया जा सके। मसूद शरीफ साहब, आपने जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है कराची का वो तो दे दिया, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, मैं इसके तनाजुर में ये बात आपसे करना चाहूंगा कि अब तो ये खबरें आ रही हैं कराची में कि जो बहुत सारा एरिया है जो पहले ANP के पास होता था, उसको बहुत सारे जो मजहबी ग्रुप हैं, मिलिटेंट ग्रुप जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने टेक ओवर कर लिया और हमने देखा है कि उनके पास तो बड़ी मॉडर्न वेपनरी है, सारा उनके पास साजो सामान है। ये बयान कीजिएगा कि वो जो मिलिटेंट हैं उनको दूर करने के लिए, इलाकों से निकालने के लिए वहां भी ये सिविल जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन है या लॉ इन्फोर्समेंट है, रेंजर्स और पुलिस ही काफी है या कोई खसूसी डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगी? देखिए, बेसिकली आपने खुद कहा 95-96 इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशन था। ये सारा कुछ इंटेलिजेंस, इनको पता ही, अगर आपको पता ही कुछ नहीं तो आप सारे शहर में ऑपरेशन, हर एक घर में घुस के लोगों को तबाह करके, लोगों के घर उल्टे करके तो उसमें सर्च करते रहेंगे। दैट इज नॉट हाउ इट्स डन। तो वो जहां कोई, अगर आपके पास इंटेलिजेंस है, वो किसी भी लेवल का कोई भी मिलिटेंट हो या वो बदअमनी फैला रहा हो, तो उसमें आपने ये तफरीक नहीं करनी इसका उसका या फलाने का है। दैट इज द बेसिक थिंग। और उसमें देखिए, मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के ऑर्डर्स हमें थे कि उन्होंने कहा था कि उस वक्त कि अगर किसी को शेल्टर चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध भी कर रहा है तो यू विल नॉट लेट हिम ऑफ द हुक, इवन द चीफ मिनिस्टर। इस किस्म के ऑर्डर्स। अब देखे ना, ये नहीं कहा जा सकता ये फलाना मिनिस्टर फलाने को प्रोटेक्ट कर रहा है, फलाना उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उस तरह तो फिर आप छोड़ दें, कोई जरूरत नहीं है ऑपरेशन का। ये ऐसे ही चलता रहेगा 20-25 साल, जितनी भी हमारी किस्मत में। अच्छा, मसूद साहब, ये बयान कीजिएगा कि आज जो चौधरी निसार साहब ने पहले ये कहा कि मैं स्टेटमेंट अपनी हम विड्रॉ करेंगे, तो ये आज कैसे प्ले आउट करेगा लॉ इन्फोर्समेंट के लिए जिनके जिम्मे काम है सारे ऑपरेशन का? ये जो रवैया या ये जो गुफ्तगू हुई, आप क्या समझते हैं? मुझे मुकम्मल तौर पे पता नहीं है इसका कि ये क्राइसिस मैनेजमेंट से गया है या कहां से गया है। तो क्राइसिस मैनेजमेंट का मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी किस्म का इंटेलिजेंस के साथ ताल्लुक है, तो जिसकी वजह से somebody sitting there अपने ब्रेन वेव से अगर उन्होंने किया है, तो वो जो भी किसी ने भी ये रिपोर्ट अगर गलत बनाई है तो उसको जवाबदेही होगी अपने नॉर्मल प्रोसीजर के तहत कि ये इतनी गलत रिपोर्ट क्यों गई। और बाकी माजरत का लफ्ज जो है ना, वो सिर्फ इसलिए है कि एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गई है, तो एक कहा जाता है कि वी रिग्रेट दिस एंड इट शुड बी गिवन बैक। तो इसमें कोई ऐसी नायाब चीज नहीं है कि जी माजरत होगी तो अब ऑपरेशन नहीं होगा या ऑपरेशन माजरत ख्वाह हालात में हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। दैट इज जस्ट अ नॉर्मल कर्टसी, वी रिग्रेट, एंड ये रिपोर्ट हमें आप वापस करते हैं कि वी रिग्रेट की गलती से गई है। तो आई वोंट प्ले अप दैट थिंग कि ये बहुत बड़ा कोई इतना वो है कि जिसकी वजह से ऑपरेशन नहीं होगा।
بٹ میں آپ کو لیکن پھر مسعود وہاں صاحب لے کے جاتا ہوں. یہ بات آپ کی درست ہے کہ جو آپ نے کہا کہ ریگریٹ کا ایک روٹین کا ورڈ ہوگا، لیکن جو الطاف حسین صاحب نے بات کہی ہے وہ تو انہوں نے تو ایک بڑی ایک سنجیدگی سے یہ بات کہی ہے کہ اس سے پہلے جناح پور کے نقشوں کی بات کی گئی، اس کا کوئی ایویڈنس نہیں آیا. اب یہ مہاجر ریپبلکن آرمی کا ورڈ، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ مخصوص ایک کچھ استعمال کیا گیا ہے اور اس کا مقصد ایک مخصوص جماعت کو، عوام کو کچلنا ہے، ان کے بارے میں مزید غلط فہمیوں کو بڑھانا ہے. تو ان حالات میں جب آپریشن کرنے جا رہے ہیں اور وہاں پر اگر اس قسم کی غلط فہمیاں پیدا کی جائیں کسی بڑی ایتھنک گروپ کے حوالے سے تو وہ تو ڈیوسٹیٹنگ نہیں ہوں گی؟ نہیں دیکھیں، یہ بات ضرور درست ہے کہ اگر آپریشن میں کسی قسم کی بھی پارشیلٹی نظر آتی ہے کسی بھی سٹیج پر کہ یہ ایون اف اٹ از اے پرسیپشن تو غلط چیز ہے، نہیں ہونی چاہیے. اور اگر ایسی چیز نہیں ہوئی ہے تو وہ ریگریٹ اگر ان سے بھی کر رہے ہیں تو جن لوگوں کو جس کو لگا ہے کہ یہ شاید ہماری پولیٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ کیا گیا تو ان سے بھی ریگریٹ کر لینا میرا خیال ہے کوئی اس میں کا بات نہیں ہے اور گورنمنٹ کو کر لینا چاہیے. بٹ یہ آپریشن ہے دیٹ شوڈ بی ٹوٹلی امپارشل. اب یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز کو یہ دیکھنا ہے کہ یا اپنے ملیٹنٹس کو ختم کریں، پھر اس کے بعد جب ملیٹنٹس پکڑے جاتے ہیں پھر یدی ہمارے ورکر کو پکڑ لیا تو ہمارے اس کو پکڑ لیا، ہمارے اس کو پکڑ لیا. نو، دین آلسو ان میں پھر سب میں یہ چیز ہونی چاہیے اتنی کہ وہ کہیں کہ ہاں یہ غلط آدمی ہماری پارٹی میں گھس گیا تھا اور اس کو اگر پکڑ کے لے گئے اور اس میں اگر غلط کام کیا تو ٹھیک ہے. تو اس وقت پھر وہ ورکر اور یہ وہ نام دیے جاتے ہیں. دا پوائنٹ ہے ابھی سے یہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے اندر کلینزنگ کریں خود تو حکومت کو نہیں کرنا پڑے گا. بٹ اگر سب نے دیکھیں، میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہاں ایم کیو ایم ہے، این پی ہے، پیپلز پارٹی ہے، دوسرے تیسرے، اب ان سب میں اگر میں یہ کہوں کہ وہ اپنے ہمارے تجربے میں سے اس وقت جو بڑی پارٹیاں، پی ٹی آئی تو ابھی آئی ہے، پی ٹی آئی کا میں اندر سے دیکھا ہوا ہے، پی ٹی آئی کا کوئی ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے. اسی طرح اس زمانے کی پارٹیوں میں اگر ایک پارٹی کوئی زیادہ نمایاں طور پر آئی کہ اس کے بعد کوئی پولیٹیکل ملیٹنٹ ونگ نہیں تھا تو وہ پی ایم ایل این تھی. اور اس کے بعد اے این پی میں بیچ میں اکا دکا کہیں ادھر ادھر لوگ گھسے ہوں گے ضرور. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ان کو پتہ ہے سب کو اپنی اپنی پارٹیوں میں کون کہاں ہے. اب یہ لیاری کا جتنا کچھ ہو رہا ہے اس کو اتنا مسعود صاحب، یہ جو آپ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے یہ ہائی لائٹ کیا، تو ان حالات میں جب یہ ان تمام سیاسی جماعتوں کے اپنے ونگز اور لوگ شامل ہیں تو اوور سائٹ کمیٹی جس میں انہی سیاسی جماعتوں کے لوگ شامل ہوں گے تو کس طرح سے وہ جو ایڈمنسٹریٹو ایکشن ہے یا جو لا انفورسمنٹ ہے وہ اگر انہی لوگوں کو جواب دہ ہوگی تو ان کی صفائی کیسے کرے گی؟ دیکھیں، یہ اسی لیے میں نے کہا کہ 92 94 آرمی آپریشن بھی ناکام رہا. انہوں نے کوئی خاص اچیومنٹ کوئی نہیں ہوئی، کوئی انڈر گراؤنڈ ہو گیا، کوئی بھاگ گیا، کوئی ادھر ادھر. 95 96 میں آپریشن کسی کے خلاف نہیں تھا، صرف اس کے تھا کہ کراچی میں امن قائم کرنا ہے. اس کا نہ آپریشن کا نام ہے، نہ اس آپریشن کے کوئی اس قسم کے فین فیئر ہے کہ آپریشن ہو رہا ہے، نہ کراچی آئیٹس کو پتا چلا کہ شہر میں کوئی آپریشن ہو رہا ہے. یو انڈرسٹینڈ مائی پوائنٹ؟ یہ ایڈمنسٹریٹو وہ یہ پولیٹیکل اس قسم کی چیز نہیں ہے. یہ آپ کے آئی جی پی، میں آپ ایک منٹ پورا کر لیں، مجھے ایک فکرہ بولنے دے تاکہ سننے والوں کو بات سمجھ میں آ جائے. یہ ساری ذمہ داری دیکھیں، ان کا اپنا چینل آف کمانڈ ہے، ڈی جی رینجر سے اوپر ایک چینل آف کمانڈ ہے، آئی جی پی سندھ کے اوپر ایک کمانڈ ہے. پھر جو وہاں انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہاں اس لیے نہیں بیٹھی ہوئی کہ وہ صرف بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کو وفاق سے یا کہیں سے حکم ملے گا تو پھر اس دن آنکھ کھولیں گی اور پھر سوچنا شروع کریں گی کہ آج یہاں کیا ہو رہا ہے. سب کو سب کچھ پتا ہے، سب کو سب کچھ پتا ہے. صاف لفظوں میں کہوں گا، پاکستان کا فیوچر ایٹ رسک ہے، پاکستان کا فیوچر ایٹ سٹیک ہے. اگر یہ سب مل کے یہ کر لیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے کی بات ہوتی ہے کہ پولیٹیکل بھی، ایڈمنسٹریٹو بھی، مسعود صاحب آپ بالکل کہ ہم نے امن لانا. آپ نے تو یہ کہا کہ اس آپریشن کا کوئی نام نہیں تھا اور آپ نے بڑا روتھلیس آپریشن کیا، لیکن جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ جب بے نظیر بھٹو کی حکومت جب بے نظیر بھٹو کی حکومت کو ڈسمس کیا گیا تو اس میں سب سے بڑا ایک چارج یہ تھا کہ وہاں پر ماورائے عدالت قتل ہوئے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو ویلیڈیٹ کیا. تو یقیناً یہ جو آپریشنز ہیں ان کے حوالے سے جو قانونی چیزیں ہیں وہ بھی تو نہایت اہمیت کی حامل اور سیاستدانوں کو دیکھنا پڑیں گے. میں اب بات کر لینے دے اس کے اوپر. اس زمانے میں جو کچھ بھی ویلیڈیٹ ہوا نہیں ہوا، میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں ویلیڈیٹ یہ جوڈیشری نہیں تھی جو آج ہے. اس جوڈیشری کے سامنے میں نے 6 فروری اس سال بھی 1988-89 کے بارے میں جواب دیے ہیں اور مجھے چیف جسٹس نے کہا کہ وی اپریشیٹ یور بولڈنس اینڈ اسٹریٹ فارورڈنس اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا میری پلی کو.
آج اس زمانے کا جو جوڈیشری تھی ان کو تو جو کچھ بھی ایک پوری حکومت آپ نے جنہوں نے الٹی کی ہے ان کے کہنے پہ ویلیڈیٹ بھی ہوتا تھا سب کچھ. تو دیٹ از ناٹ نیسیسری. آئی ڈونٹ ایٹ لیسٹ سبسکرائب کے ویلیڈیٹ انہوں نے کیا تھا تو ویلیڈیٹ ہو گیا. اور جو آپ نے بھی روتھلیس کا لفظ یوز کیا اس کے لیے آئی ڈونٹ نو کہ آپ چلے جائیں جہاں کہ پھر لالی پاپ ساتھ میں لے جائیں اور کراچی میں امن قائم کر دیں. بہت بہت شکریہ جناب مسعود شریف صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ کراچی میں ایک ایسے آپریشن کی ضرورت ہے جس میں یہ لحاظ نہ کیا جائے کہ کرمنل کا تعلق کس پارٹی سے ہے. ایک پارٹی کے خلاف آپریشن نہیں ہونا چاہیے, ایک گروپ کے خلاف آپریشن نہیں ہونا چاہیے. آپریشن ایسا ہو کہ جس میں تمام کرمنلز کے خلاف کارروائی کی جائے بغیر کسی امتیازی سلوک کے. تو تبھی کامیابی ہو سکتی ہے, تبھی کراچی میں سکون کو اور امن کو واپس لایا جا سکتا ہے. ناظرین یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے جے یو آئی کے جناب حمداللہ صاحب اور تحریک انصاف کے فیاض الحسن چوہان, اور ان سے ہم بات کریں گے کہ جو کنٹروورسی ہے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے کہ کے پی کے میں جو تحریک انصاف کی حکومت ہے یہ صرف 2-2.5 مہینے کی مہمان ہے, جبکہ تحریک انصاف کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دیوانے کا خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا. لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد. کے پی کے بھی سیاست کے حوالے سے بھی ایک گرمی کی سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کے پی کے میں تحریک انصاف کی حکومت جاری رہی تو شاید یہ صوبہ پاکستان کا حصہ نہ رہے اگلے چند ماہ میں. اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت کے پی کے میں چند ماہ کی مہمان ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پالیسیز ہیں تحریک انصاف کی اس سے عوام مایوس ہو چکے ہیں اور اب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت یہ گرنے والی ہے. جبکہ دوسری جانب تحریک انصاف کے قائدین کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے جو کہا ہے وہ کسی دیوانے کے خواب سے کم نہیں, اور مولانا فضل الرحمان اپنی سیاسی حیثیت کو, اپنی سیاسی جماعت کو بچانے کے لیے, اپنے ورکرز کو توانائی دینے کے لیے, متحرک کرنے کے لیے اس قسم کی بیان بازی میں مصروف ہیں. آج اسی حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں جناب سینیٹر حمداللہ جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے, اور فیاض الحسن چوہان جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے. سب سے پہلے میں چلوں گا جناب سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب کی جانب. السلام علیکم سینیٹر صاحب. وعلیکم السلام. سینیٹر صاحب, بڑی ایک سٹیٹمنٹ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے دی ہے, بڑی سنگین سٹیٹمنٹ ہے, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ حکومت رہی کے پی کے میں تحریک انصاف کی چند ماہ تو کے پی کے پاکستان کا حصہ نہیں رہے گا. جبکہ عمران خان تو کہتے ہیں کہ وہ ایک نیا پاکستان, ایک نیا کے پی کے بنانے جا رہے ہیں. آپ کو خود پتہ ہے, مجھے ایک تجزیہ نگار, تبصرہ نگار جو میڈیا اپنے آپ کو غیر جانبدار کہتے ہیں, اس غیر جانبدار تجزیے کی روشنی میں اس عینک سے آپ پی ٹی آئی کی حکومت جو کے پی کے میں ہے اس کو دیکھیں. کیا جو تبدیلی کا نعرہ انہوں نے لگایا وہ تبدیلی آپ کو کے پی کے میں نظر آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ 30 اگست تک جو 90 دن پورے ہوں گے, 30 اگست تک آپ کو کے پی کے میں ایک ایسی تبدیلی نظر آئے گی جو بقیہ صوبوں کے لیے مشعل راہ ہوگی. تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ کے پی کے میں وہ کون سی تبدیلی ہے. میں آپ کو گنواتا ہوں. کے پی کے کا سب سے بڑا مسئلہ امن و امان کا ہے, بد امنی کا ہے. کیا بد امنی کے پی کے میں کے پی کے کی حکومت نے جہاں تک ان کا اختیار ہے انہوں نے کنٹرول کیا ہے؟ آپ جواب دیں گے کہ نہیں, جواب منفی میں ہوگا. انہوں نے تبدیلی کا نعرہ لگایا کہ ہم تعلیمی ایمرجنسی لائیں گے. آج آپ کے پی کے میں دیکھیے, صوبائی حکومت کے تحت کام کرنے والی ورکرز ویلفیئر بورڈ کے زیر نگرانی جتنی بھی گرامر سکولز ہیں ان کے اساتذہ کو فارغ کر دیے گئے, ان کی ملازمین کو فارغ کر دیے گئے. وہ سراپا احتجاج ہے. کیا یہ تبدیلی ہے؟ کیا یہ تبدیلی ہے کہ انصاف لائرز فورم جو تحریک انصاف کے ماتحت لائرز فورم کا ایک تنظیم ہے کام کر رہی ہے, کہ ان کا اعتراض ہے اپنے وزیر اعلیٰ پر کہ انہوں نے, اور وزیر قانون پر جو اسرار اللہ گنڈاپور ہے اس پر اعتراض ہے کہ انہوں نے جو لا افسران لیے ہیں اس میں انہوں نے میرٹ کو پامال کیا ہے.
منظور نظر افراد کو لیا گیا ہے. اسی طرح مختلف محکموں میں آپ جا کے پی کے میں وہاں جو کی پوسٹوں پر لوگوں کو تعینات کیا گیا ہے وہاں آپ کو میرٹ دور دور تک نظر نہیں آئے گا. اگر یہ تبدیلی ہے، ڈرون حملے ہو رہے ہیں پاٹھا میں، الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی عمران خان کی قیادت میں جنوبی وزیرستان کی طرف مارچ کر رہی ہے. آپ ڈرون کو نہیں روک سکتے، نیٹو سپلائی کو تو روک سکتے ہیں. کوئی تبدیلی نہیں آئی. آپ نے 3 جولائی کو کے پی کے کی اسمبلی میں قرارداد لایا ایجنڈے پر ڈرون حملوں کے خلاف، لیکن آپ نے اس قرارداد کو منظور کیوں نہیں کرایا؟ لیکن ڈرون حملے ہو رہے پاٹھا میں جس سے ڈسٹرب ہے کے پی کے، سب سے پہلے آپ ڈرون حملوں کے خلاف قرارداد پیش کر رہے ہیں پنجاب اسمبلی میں. یہ تبدیلی ہے. البتہ ایک تبدیلی ہم نے دیکھی ہے، وہ تبدیلی یہ ہے کہ اسپیکر صاحب نے اپنے بھائی کو قومی اسمبلی کے لیے کامیاب کروا کے بھجوا دیا. پرویز خٹک نے اپنے بانجے اور داماد کو نوشہرہ سے کامیاب کروا کے قومی اسمبلی بھجوا دیا. پرویز خٹک صاحب نے نوشہرہ کے اپنے چہیتوں کو خوش کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جتنے بھی ایڈوائزر لیے ہیں وہ سارے نوشہرہ کے. لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس یہ کے پی کے کا ہاؤس نہیں ہے، یہ نوشہرہ ہاؤس ہے، پرویز خٹک ہاؤس ہے. اس میں صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو ان کے چہیتے ہیں. یہ تبدیلی ہم نے دیکھی کہ اپنے گھر کے 3 سے 4 خواتین کو ایوانوں تک پہنچا دیا گیا. اس کے علاوہ آپ مجھے بتا دیجئے تعلیم کے میدان میں، صحت کے میدان میں، امن و امان کے حوالے سے آپ اپنے غیر جانبدار تجزیے سے آپ مجھے بتا دیجئے. جی بالکل مولانا، آپ ہمارے یہ جو آپ نے سوال اٹھائے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. فیاض الحسن چوہان صاحب، مولانا نے جو سوال اٹھائے ہیں تعلیم کے حوالے سے، پھر خاص طور پر جو اپنے قریبی عزیزوں کو ٹکٹس دیے ہیں تحریک انصاف کے رہنماؤں نے، پھر ایک وعدہ کیا تھا تحریک انصاف نے کہ خواتین کو بھی کابینہ میں دی جائے گی نمائندگی، لیکن اس وقت بھی جو کے پی کے کی کابینہ ہے اس میں کسی خاتون وزیر کو شامل نہیں کیا گیا. کچھ اس پہ رسپونڈ کریں گے آپ چوہان صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمیع صاحب، بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ 1985 سے لے کے آج تک وہ ہمیشہ ہر دور حکومت کے ساتھ ایک سیاسی نکاح کی صورت میں وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کے پی کے کی عوام نے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست کو نہ صرف جنرل الیکشن کے اندر بلکہ ضمنی الیکشن کے اندر بھی بری طرح مسترد کر دیا. صورتحال یہ ہے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ ضمنی الیکشن کہ جس کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کہا کرتے تھے ہم عمران خان کے ایجنڈے کو دفن کر دیں گے، ہوا یہ کہ کے پی کے کی عوام نے ان کا 2 قومی نظریے کے خلاف جو ایجنڈا تھا، ان کا اقربا پروری کا جو ایجنڈا تھا، ان کی کرپشن اور بددیانتی کا جو ایجنڈا تھا، وہ لکی مروت کے اندر بھی دفن کر دیا، ٹانگ کے اندر بھی دفن ہو رہا تھا. انہوں نے ملی بھگت کر کے وہ الیکشن ڈیلے کر دیا. اور پورے کے پی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف نے صرف NA1 کے اندر ایک شکست کھائی، باقی تمام سیٹیں وہ جیت رہے ہیں. 2 الیکشن جو رکے ہوئے ہیں، آپ کا نوشہرہ کا اور آپ کا لکی مروت کا، 9-9 ہزار کی لیڈ ہے اور صرف 9 پولنگ سٹیشن دونوں جگہوں پہ ہے جن کی چوہان صاحب یہ تو سارے الیکشن ہم جیتیں گے. چوہان صاحب یہ تو میرا سوال آپ سن لیں، اگر آپ سوال نے سینٹر صاحب کی بڑی دیر سے بات سنی، میری پوری سن لینا پھر آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے آپ سمجھ آئیں گے. اصل میں مسئلہ یہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب ایڈکٹ ہیں اقتدار کے. ان کی ذات بھی، ان کا خاندان بھی، ان کی پارٹی بھی اقتدار کی ایڈکٹ ہے. اب اس دفعہ ان کو اقتدار نہیں ملا. وہ جو ہیروئن کے اور پاؤڈر کے نشے میں دھت ہو کے جو لوگ گلیوں محلوں میں جو ہے وہ مختلف قسم کی خرافات بولتے نظر آتے ہیں، اسی طرح یہ اقتدار کے نشے کے اتنے ایڈکٹ ہیں کہ اب ان کو عمران خان اور تحریک انصاف رات کے خوابوں میں بھی جو ہے وہ ان کو نظر آتی ہے. اب تازہ یہ کل اپنے گرو کو مل کے آئے ہیں، وہ گرو کے جن کی منتیں ترلے کر کے انہوں نے وفاق کے اندر وزارت حاصل کی ہے، ان سے ملنے کے بعد انہوں نے ایک صحیح چیلے ہونے کا کردار ادا کیا اور ساتھ ہی کے پی کے کی حکومت اور عمران خان کے خلاف انہوں نے یہ آواز بلند کی ہم ان سے نہ لڑنا چاہتے ہیں نہ جھگڑنا چاہتے ہیں،
ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اور ان کو پتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی اور عمران خان کو 2 سال تسلی سے کام کرنے کا موقع مل گیا تو وہ اس طریقے سے کے پی کے اندر ڈیلیور کریں گے کہ پھر ان کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا, ہم نے سب سے بڑا کارنامہ یہ سر انجام دیا کہ پہلے 90 دنوں کے اندر کے پی کے کی حکومت میں وزیر اعلیٰ سے لے کے وزراء اور قیادت کی سطح پہ ایک آنے کا کوئی کرپشن کا سکینڈل آپ کے سامنے نظر نہیں آیا. بہت دوسری طرف آپ فیاض الحسن صاحب بہت شکریہ. فیاض الحسن صاحب بہت شکریہ. مولانا آپ کوئی رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ فیاض الحسن صاحب کو وقت کم ہے, صرف 20 سیکنڈ میں اگر کوئی آپ رسپونڈ کرنا چاہیں تو. دیکھیے سمیع ابراہیم, میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آپ نے ایک ایسی عجیب آدمی جو پی ٹی آئی کے ایک عجیب تخلیق ہے, یہ آپ نے بلایا جس سے بات کرنا بھی دل گوارا نہیں کرتا, دلیل سے بات نہیں کرتا, الزامات سے بھرپور. سن 1980 سے لے کر بلکہ 73 سے لے کر آج تک جمعیت علماء اسلام ہمیشہ اپوزیشن میں رہی ہے, ہمیشہ اپوزیشن میں رہی ہے. کرپشن اور بدیانتی کے ذریعے سے لینڈ کروزوں پہ پھرنا شروع ہو جاتے ہیں, ان کی کیا اوقات ہے؟ یہ کس انداز سے کہتے ہیں کہ ان کا لیول نہیں بنتا؟ ان سے پوچھیں ان کی اوقات کیا ہے. اگر آپ انہیں بات کرنے کی اجازت دیں تو 2002 کے ایم ایم اے کے الیکشن میں یہ لوگ سائیکلوں پہ بیٹھ کے اسمبلی میں آئے, لینڈ کروزر پراڈو میں بیٹھ کے اگر آپ سن لیں مولانا کی بات, وہ آپ کا جواب دے رہے ہیں. انہوں نے جو بات کی ہے ان کو یہ زیب دیتی ہے. میں پارٹی کے مرکزی ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات ہوں, مجھے میری پارٹی نے بھیجا ہے, ان کی کیا اوقات ہے کہ یہ بات کریں؟ بہت بہت شکریہ فیاض الحسن صاحب, اور بہت شکریہ جناب مولانا سینیٹر حمداللہ صاحب. یہ ناظرین آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنی گرم سیاست ہے تحریک انصاف اور وہاں پر جمعیت علماء اسلام کے درمیان کے دونوں جماعتوں کے جو اکابرین ہیں ان کے درمیان گفتگو بھی انتہائی شدت اختیار کر لیتی ہے. ہم یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم جو لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے اس پر ہم بات کریں گے. ڈاکٹر مصدق ملک جو ایڈوائزر ہیں وفاقی حکومت کے, اور ان کے ساتھ ساتھ ہم جو لیومر ایسوسی ایشن کے جو چیئرمین ہیں جناب نوید صاحب, ان سے گفتگو کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ جو گردشی قرضہ ادا ہونے کے بعد بھی جو بجلی بن رہی ہے وہ پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں چلی گئی ہے, اور اب اس وقت 14 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد. لوڈ شیڈنگ ایک سنگین مسئلہ. وزیراعظم نواز شریف نے اپنی تقریر میں جب انرجی پالیسی دی تو کہا کہ یہ معاملہ مکمل طور پر تو 5 سال میں ختم ہوگا, لیکن جو گردشی قرضے ادا کیے گئے ہیں تقریباً 500 ارب روپے کے, اس سے 1700 میگا واٹ بجلی سسٹم میں آئی ہے اور صورتحال بہتر ہوئی ہے. اور ایک عجیب حسن اتفاق آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ضمنی انتخابات سے پہلے بالکل لوڈ شیڈنگ 0 پر چلی گئی تھی, لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں پھر دوبارہ 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ مختلف علاقوں میں ہو رہی ہے. اور آج اس مسئلے پر ہم گفتگو کریں گے. جناب ڈاکٹر مصدق ملک جو ایڈوائزر ہیں حکومت کے انرجی کے مسئلے پر, وہ ہمارے ساتھ ہیں, اور جناب وحید ملک جو چیئرمین ہیں پاور لومز ایسوسی ایشن فیصل آباد کے. سب سے پہلے چلتے ہیں وحید ملک کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے. ملک صاحب یہ بیان کیجیے گا کہ جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا دورانیہ کیا ہے اور کیا مشکلات اس سے پیدا ہو رہی ہیں؟ سمیع صاحب, اس وقت لوڈ شیڈنگ کی صورتحال جو ہے وہ انتہائی بدتر ہو چکی ہے اور بحران جو ہے وہ شدید سے شدید تر ہو چکا ہے. 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول ہمیں جاری ہے. 3 گھنٹے صبح, 3 گھنٹے دوپہر کو اور 4 گھنٹے شام کو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. اور اتنی بدترین لوڈ شیڈنگ میں آپ دیکھیں گے پروڈکشن کیا ہوگی اور اس پروڈکشن کی کوالٹی کیا ہوگی. اس سے ہماری صنعت جو ہے وہ بالکل پاور لوم انڈسٹری اور پرٹیکولرلی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ انتہائی جو سنگین حالات میں چلی گئی ہے, اور لوگ جو ہے وہ مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں. اور فیصل آباد میں سمجھتا ہوں کہ جو ہر روز بند ہونے والے یونٹس ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اچھا یہ بتائیے ملک صاحب کہ جو پہلے لمبی چین ہوتی ہے, پہلے کیا صورتحال تھی ملک صاحب, پہلے کیا صورتحال تھی ماضی کی حکومت میں؟ جی ہمیں اس وقت 4 گھنٹے 2+2 کی تھی, 2 گھنٹے صبح اور 2 گھنٹے شام. لیکن جب وزیراعظم نواز شریف فیصل آباد آئے تو اس وقت ہمیں انہوں نے بتایا کہ 10 گھنٹے سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, اور وہ بڑے حیران ہوئے تھے. مصدق ملک صاحب بیٹھے, آپ ان کو بھی انہوں نے بڑی حیرانی سے پوچھا تھا, خواجہ آصف صاحب کو بھی, کہ فیصل آباد کی انڈسٹری کے لیے لوڈ شیڈنگ کو کم سے کم کیا جائے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا. اور ہمارے ساتھ ہی رہیے ملک صاحب, ہمارے ساتھ رہیے. حکومت کے ٹیکسز کم ہو رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے. ملک صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. ڈاکٹر مصدق صاحب آپ نے سنا وحید ملک صاحب کو, یہ بیان کیجیے گا کہ کیا وجہ ہے لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے 10-12 گھنٹے,
جبکہ 1700 میگا واٹ جو ہے وہ سسٹم میں شامل بھی ہوئی؟ ایسا نہیں ہوا جی، یہ تو آپ خود صحافی ہیں، آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہاں پہ ملک میں 12 سے 14 گھنٹے جو علاقے ہیں اربن ایریاز ہیں وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، اور جو دیہی علاقے ہیں وہاں پہ 14 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. اور آپ کے تو بہت سے جو صحافی ہیں وہ تمام ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ لوڈ شیڈنگ کے اندر کافی حد تک کمی آئی ہے. یہ تو بات بڑی واضح ہے کہ ہمارے ہاں سپلائی اور ڈیمانڈ کے اندر ایک گیپ ہے جو بحران کی شکل اختیار کر چکا ہے. اب پچھلے سال جولائی کے مہینے کے اندر ہم 12,800 میگا واٹ بجلی پروڈیوس کر رہے تھے. اس سال جولائی کے مہینے کے اندر ہم نے 14,700 میگا واٹ بجلی پیدا کی ہے. تو یہ اضافی 1,900 میگا واٹ جو صرف جولائی کے مہینے کے اندر یا 1,800 میگا واٹ جو پیدا ہوا ہے اسے بہرحال 2-3-4 گھنٹے کا ریلیف جو ہے وہ ہر ایک کو ملا ہے. اور یہ ریلیف جو ہے اب آپ کو اس کی بازگشت جو ہے وہ گلیوں میں بھی سنائی دینی شروع کر دی ہے. لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ عوام کے ساتھ جو ریاست کا رشتہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ 8-9 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو یا 12 گھنٹے سے گھٹ کے اربن ایریاز کے اندر لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ 9-10 گھنٹے تک آ جائے. ریاست سے عوام کا رشتہ تو یہ ہے کہ جب وہ بٹن دبائیں تو بجلی چلے، اور یہ کام کرنے میں ریاست ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی. اور اس کے لیے ہمارے بہت پرانے 10-12 سال کی ہماری پالیسیز ہیں جن کی وجہ سے ہم اس بحران میں کا شکار ہوئے ہیں. اور جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا اب اس کو حل کرنے میں ہمیں 3-4 سال لگیں گے. یہ ملک صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا. جی فیصل آباد کی طرف آ رہا ہوں. فیصل آباد کی صورتحال ایسی ہے جی کہ فیصل آباد کے اندر جہاں تک تو بڑے بڑے جو گریڈ اسٹیشن لگے ہوئے ہیں جو ڈیڈیکیٹڈ ہیں انڈسٹریز کو، وہاں پہ تو کچھ بحران کی صورتحال کم ہو گئی ہے اور بہتر ہو گئی ہے. جن یہ پاور لومز کی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ پہلے 4 سے 5 گھنٹے سے زیادہ جب پورے ملک کے اندر 12 سے 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی تب بھی 4 سے 6 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ پاور لومز کے علاقے میں نہیں ہوتی تھی. اس کی وجہ یہی ہے جیسے ملک صاحب بتا رہے تھے کہ وہ ہمارے ملک کی بیک بون ہے، ذریعہ معاش فراہم کرتے ہیں بے شمار لوگوں کو. اس وجہ سے ایک خاص فوکس کے ساتھ یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ جب سارا ملک تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا تب بھی انہیں 4 سے 5 گھنٹے سے زیادہ یا 6 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کا سامنا نہ کرنا. اچھا مصدق صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. ایک حکم جاری، ایک سیکنڈ ٹھہریے، ایک حکم جاری ہو گیا سپریم کورٹ کی طرف سے. ان سے یہ بھی اس حکم کی وجہ سے میگا واٹ اس وقت ہائیڈل جنریشن ہے اور 508 ارب روپیہ انہوں نے سرکٹ ڈیٹ کی مد میں دے دیے. تو ہماری انڈسٹری کو کیا ریلیف ملا ہے جب وزیر اعظم پاکستان نے اس وقت آرڈر دیا تھا کہ وہ انڈسٹری کو ریلیف دے، کیونکہ ہمارے ملک کی معیشت کا سوال ہے، لاکھوں مزدوروں کا سوال ہے، ہمارا اس سے ہماری ایکسپورٹ کا سوال ہے، اربوں ڈالر کی ہماری ایکسپورٹ ہے. تو اس میں ہمیں ریلیف کیا ملا ہے؟ آج 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے اور اس کے علاوہ NPCC جو ہے وہ جب بھی دل چاہے وہ پیچھے سے شٹ آف ہو جاتی ہے اور ٹرپنگ اتنی زیادہ ہے. جب آپ کے پاس اتنی زیادہ ٹرپنگ ہوگی تو اس 14 گھنٹے میں بھی ہمیں دوبارہ اپنی مشینری کو سٹارٹ کرنے میں اس کو بند کر کے دوبارہ، تو یہ ہمارا دورانیہ اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے 13-14 گھنٹے تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس وقت مل جل کے ہمیں مایوسی کا شکار مصدق صاحب کی بات سن لیں. جی مصدق صاحب. ایک تو ایسا ہے کہ ایسی صورتحال ہے نہیں 14 سے 15 گھنٹے ان کو لوڈ شیڈنگ نہیں مل رہی ہے، ایسا نہیں ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ہمیں حکم جاری کیا ہے کہ جیسے ہم پہلے ہر ایک کو برابر کی، یعنی انہوں نے پہلے تو کہا برابر کی مگر بعد میں انہوں نے کہا کہ ایکویٹیبل لوڈ شیڈنگ کریں. اب مصیبت یہ ہے کہ پہلے ایکویٹیبل لوڈ شیڈنگ ہو نہیں رہی تھی پاور لومز کے علاقوں میں. پہلے ملک کے اندر 12-14 گھنٹے ہو رہی تھی اور ان کو 4 سے 6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. اب ہماری مصیبت یہ کہ ہم مصدق صاحب معافی چاہوں گا کیونکہ وقت کم ہے، مجھے آپ سے اجازت لینی ہوگی. وحید خالق صاحب بھی بہرحال یہ بحث جاری ہے، لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے اور حکومت اگر اس کو حل کرے گی تو یقیناً اس سے پاکستان کی معیشت پر اچھے اثر ہوں گے. لیکن ابھی صورتحال بڑی خراب ہے جیسے وحید خالق صاحب بتا رہے تھے. ناظرین یہ ہے آج کا پروگرام. اب اگلے ہفتے منڈے کو آپ سے ملاقات ہوگی نئی ٹاپ سٹوری میں، نئی خبروں اور نئے انالیسس کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.